KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। मेरा नाम मुनव्वर अहमद मलिक है और मेरा ताल्लुक महमूदाबाद जेहलम से है, जो कि जेहलम शहर के करीब बस्ती है। मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से है। FSC और BSc भी जेहलम शहर से है। हाँ, MSc मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से 81-83 में MSc फ़िज़िक्स की और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजों में, जिसमें चकवाल, जेहलम, गुजर खान, वहाँ मैं BSc FSc को फ़िज़िक्स पढ़ाते 30 साल सर्विस करके अब रिटायर हो चुका हूँ। और आजकल मैं इस्लामाबाद में मुकीम भी हूँ और इस्लामाबाद में ही बिज़नेस कर रहा हूँ। और बिज़नेस भी मेरी अपनी इजादात का है और अपनी टेक्नोलॉजी जो मैंने डेवलप की हैं उन्हीं की मार्केटिंग और बिज़नेस में लगा हूँ। जी, मैं पैदाइशी अहमदी था, मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी अहमदी थे। और ये जो कादियानियत कह लें, जिसको हम अहमदियत कहते थे, ये 1891 में जेहलम शहर के एक मौलवी साहब थे, बुरहानुद्दीन साहब। तो वो कादियान गए, उन्होंने वहाँ से जो कुछ देखा वापस आके उन्होंने इसकी तबलीग की। तो हमारा पूरा गांव, उस वक्त जो हमारे बड़े थे वो सारे उनके शागिर्द थे, लिहाजा उन्होंने अपने शागिर्दों को भी अहमदी बना लिया। और हमारे शागिर्द जो थे, यानी उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने भी तो कोई तहकीक नहीं की और इसी तरह वो बस उनके साथ अटैच हो गए कि जो उस्ताद ने कहा वो ठीक ही होगा। और उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको कोई पता हो कि दलाइल क्या है, उसकी मिर्ज़ा साहब ने दावा क्या किया है, उसके सबूत क्या है, ये किसी को पता नहीं था। लिहाजा इस तरह हमारे ख़ानदान में या हमारे पूरे गांव में ये जमात आ गई 1900 के शुरू में। और उसके बाद हमारे दादा भी वो पैदाइशी अहमदी थे और हमारे वालिद साहब भी पैदाइशी अहमदी थे। मैं भी पैदाइशी अहमदी और जमात का बड़ा जुनूनी वर्कर। और उसके बाद मैंने जमात में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से खिदमत की है। और यहाँ तक कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो जो अहमदी नौजवान थे, जिनको खुदामुल अहमदिया कहते थे, उनका मैं कायद था, लीडर था। फिर जमात के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मैं इस तरह मसरूफ़ रहा कि जो उनकी मजलिस आमला होती थी उसमें कोई ना कोई मेन रोल होता मेरा। लाहौर में भी रहा, चकवाल में मैं रहा तो उधर चकवाल का निगरान रहा जमात की तरफ से। और फिर जेहलम में जब आया तो मैं नायब अमीर जमात ज़िला जेहलम तक पहुंचा। तो जमात में मेरी मुसलसल एक्टिविटीज़ अच्छी खासी, यानी मैं अगर समझता हूँ कि मेरी जो लाइफ है उस वक्त तक की, उसमें जो मेजर एक्टिविटीज़ थी वो जमात के हवाले से थी। हत्ता कि मैंने अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ थी वो भी पीछे रख के तो प्रेफर जो है वो जमात की एक्टिविटी को देता था। मिर्ज़ा साहब की किताबें एक बहुत बड़ा एक ऐसा सबूत हैं कि जो मिर्ज़ा साहब को ही, उन्हीं किताबों से ही मिर्ज़ा साहब को गलत साबित किया जा सकता है। और जो लोग इनको पढ़ रहे हैं वो जमात में रह नहीं सकते। जब मैंने अपनी उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे भी हैरानगी हुई। मैं क्योंकि पैदाइशी अहमदी था, बड़ी अकीदत थी, चंदे दिया करते थे, खिदमत किया करते थे, तो हमें तो कोई उसमें पहले तो कोई शक ही नहीं था ना। लेकिन जब किताबें पढ़ी तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने ऐसी आईं जो कि पिंच करती हैं कि ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने इस सिलसिले में सुल्तान महमूद अनवर साहब, उनसे मैंने सवालात करने शुरू किए तो मुझे जवाब ना दें। मैं मुलाकात कर रहा हूँ और उनसे मैंने कहा, सर वो मैंने आपको ख़त लिखे थे, उसमें ये सवाल किए थे। तो वो जैसे कहते हैं ना, अच्छा यार चुप कर, ओ मलक साहब क्या करते हैं, इसको छोड़े और रहने दें। जिससे मेरा फिर शक जो है ना मज़ीद पुख्ता होते गए। मैंने नोट किया बहुत सी बातों के, सवालों के जवाब नहीं आए।
میں اس وقت کیونکہ احمدی تھا اور میں تبلیغ کیا کرتا تھا، بہت سے سوالوں کی ضرورت تھی اس کا جواب ملے، وہ ہمارے پاس جواب نہ آئے۔ جب یہ باتیں اپنی مقامی جماعت میں کچھ ہلکی پھلکی ڈسکشن ہوئی تو دیکھا جماعت میں تو نظام جو چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی منظم جماعت ہے، تو پتہ چلا کہ ادھر تو کوئی نظام بھی نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، بس جو مرزا صاحب کی فیملی کہتی ہے اس حساب سے نظام چل رہا ہے۔ جب ہم نے کوئی بات کی کہ یہ آپ کے نظام میں یہ دیکھیں جی قانون یہ کہتا ہے، آپ کا قواعد و ضوابط جو لکھے ہوئے ہیں ان کے انجمن کے کہ یہ کہتے ہیں، تو پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ نظام جو ہے اس میں تو چندے کو اہمیت ہے، باقی کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف چندہ کلیکٹ کرنا ہے، چندے کا طریقہ۔ اور یہ ماننے والی بات ہے کہ یہ چندہ میں بڑے ماہر ہیں، اور اگر کسی احمدی نے چندہ نہیں دیا تو وہ احمدی نہیں رہ سکتا، وہ باقی مذہبی یا جو بھی ان کی ادایات ہیں ان پہ بے شک عمل نہ کرے، چندہ دے سب ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ایسی تھیں جس پہ پھر وہ کوئی ایسے سوال اٹھنے شروع ہو گئے جس میں بے چینی ہوئی، اور جب مقامی جماعت نے دیکھا کہ یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے ہمارے خلاف محاذ بنا دیا، اور محاذ اتنا بنا کہ وہ بات بڑھتے بڑھتے مقدموں تک پہنچ گئی۔ ان کا ایک قبضہ گروپ، ڈانگ مار گروپ، اس کو انہوں نے ہمارے پیچھے لگا دیا، انہوں نے ایکچولی ہم پہ مقدمے بنا دیے، اور وہ مقدمے ایسے بنے کہ گو ہم سارے جیت گئے لیکن وہ ہار گئے اس سینس میں، ایک تو مقدمے ہارے، دوسرے اس سینس میں ہار گئے کہ پھر جماعت کا جو حشر ہوا اس کے بعد وہ بہت برا ہوا۔ اللہ نے فضل کیا، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، میرے بھائی، میرے والد صاحب، ہم 13 بندے 99 میں اعلان کر کے باقاعدہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ہم پہ اتنے فضل کیے کہ اس کو میں اگر گننا شروع کروں تو وہ گننا مشکل ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کوشش جاری رکھی، اور کوئی 6 بندوں کی فیملی تھوڑے عرصے میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہمارے دیگر رشتہ دار تھے جن میں بچے پڑھتے پڑھتے کوئی MBBS ڈاکٹر بن گیا، کوئی MPhil کر گیا، کوئی MA کر گیا، کوئی، تو اللہ کے فضل سے انہوں نے خود ریسرچ کر کے، خود اپنے آپ کو تبلیغ کر کے تو ایک ماحول ایسا بنا لیا کہ پھر اکٹھے کوئی 13-14 بندے ایک بار پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس میں میرے بھائی بھی تھے، اس میں میری بیگم کی طرف سے رشتہ دار تھے، اور سارے مطلب ویل ایجوکیٹڈ، تو یہ سارے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب ہمارے خاندان جو ہے تقریباً سارا وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جو قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، ان کے جو ایک بہت بڑا سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان۔ اب ایکچولی کیا ہے، وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ حقیقت میں وہ ہیٹڈ فار آل، لو فار نن۔ جب ہم مسلمان ہوئے تو ہمارے خلاف اچھا خاصا محاذ بنا، مقدمے بھی بنے، اور ہمارے خلاف پورا بائیکاٹ کروایا گیا، سوشل بائیکاٹ، اور یہ بائیکاٹ 6 مہینے، سال نہیں، 20 سال سے بائیکاٹ جاری ہے۔ آج بھی ہمارے وہ پرانے رشتہ دار جو ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، جن کے ساتھ ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، آج بھی وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آج بھی وہ ان سے ملیں تو اگر کوئی مجبوراً بولنا بھی پڑ جائے تو وہ ناراضگی کے انداز میں بولیں گے، تو بائیکاٹ کروایا۔ میں ایسے قادیانیوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ مرزا صاحب نے جو کلیم کیے، امام مہدی کا بھی دعویٰ تھا، مسیح موعود کا بھی تھا، امتی نبی کا بھی تھا، اور بہت سے دعوے تھے، اور ان کا یہ بھی کلیم تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی تھی اور آئندہ آنے والے امام مہدی کے حوالے سے بتایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس تک پہنچنا
برف پوش چوٹیوں پر سے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو آپ نے وہاں پہنچنا اور میرا سلام کہنا ہے. یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ امام مہدی ہیں. تو میں ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کریں کہ مرزا صاحب جب فوت ہوئے تو ان کو تو پورے اپنے علاقے میں ہندوستان میں 1% بندہ بھی ماننے والا نہیں تھا. وہ تو آئے تھے بقول ان کے، وہ تو آئے تھے پوری دنیا کے لیے. تو پوری دنیا تو دور کی بات، ان کا اپنا جو ملک تھا ہندوستان، اس میں سے بھی 1% نے بھی ان کو نہیں مانا. اور اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی ان کو 1% نے نہیں مانا. اور پھر جب آج 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کو فوت ہوئے بھی، تو آج بھی پوری دنیا چھوڑیں، صرف ہندوستان کی بات کر لیں، پاکستان ہندوستان کی بات کر لیں، آج بھی 1% بھی بندہ ان کو نہیں مان رہا. تو آپ کو تو خود سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پیش گوئی کریں کہ جو دنیا سے بالکل ناکام لوٹ جائے اور اس کو ماننے والا 1% بھی نہ ہو اور کوئی انقلاب برپا نہ کر سکے، اس کے بارے میں وہ پیش گوئی کریں گے. یہ تو ان کی طرف پیش گوئی کو منسوب کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ جی انہوں نے ان کے لیے یہ پیش گوئی کی تھی. جب میں کنورشن کے مراحل میں تھا کہ میں ادھر سے فارغ ہو کے دوسری طرف آنا چاہ رہا تھا، اس دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں صبح مارننگ واک کر کے گھر آیا تو میں بیڈ کے اوپر بیٹھا، ٹانگیں نیچے لیٹے رکھ کے تو لیٹ گیا ویسے ریسٹ کرنے کے لیے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق کی طرف سے کوئی 30 ڈگری اینگل پہ سورج کی روشنی درختوں میں سے چھن چھن کرتی آ رہی ہے اور میرے سینے پہ وہ پڑ رہی ہے اور ادھر درختوں کے پتے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے سفید روشنی میرے سینے کو روشن کر رہی ہے اور میں کوئی سو نہیں رہا، میں جاگ رہا ہوں. اور یہ میں اپنے بھتیجوں کا نام لیتا ہوں کہ وہ توصیف کی مجھے آواز آ رہی ہے، باہر وہ کھیل رہا ہے، اور فلاں کی آواز آ رہی ہے، اس طرح میں نام لیتا ہوں کچھ ایک دو. تو میری بیگم کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ میں جاگ رہا ہوں فلاں کی آواز آ رہی ہے. تو میں جاگ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھے علم اور معرفت میں ترقی دے گا. تو اب اس میں سوال تھا کہ علم تو میں نے MSc کی ہوئی تھی، تو معرفت کیا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے ایسا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انوینشنز کی، انوویشنز کی اور نئی ٹیکنالوجی کی مجھ پہ بارش کر دی. اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان میں سب سے زیادہ انوینشنز، انوویشن کا کلیم کرنے والا میں بندہ ہوں. کوئی اور اتنی انوینشن والا نہیں. آپ نوٹ کریں کہ صرف PCSIR لیبارٹری نے ایک سال میں میری 31 انوینشنز کو پیٹنٹ کے لیے رجسٹر کروایا، جبکہ پورے پاکستان میں سے ٹوٹل 42 تھیں اور 31 اس میں سے میری. تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ سب کچھ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اب میری تو زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں مسلمان قوم کے لیے کوئی ایسا کام کروں، ان کی خدمت کروں، کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جو سب کے لیے فلاح اور ترقی کا باعث بنے. اور اس کے لیے میں کوشاں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا کہ میں مسلمانوں کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں.